अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वेलकम करते हैं लीगल टॉक्स में और मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फ़रज़ीन। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पिछले प्रोग्राम में हम जो है निकाह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे साथ जो हमारे माहिर कानून जो है उवैस अहमद कादरी साहब, वो हमें वज़ाहत दे रहे थे। हमारे ये जो है कानूनी पेचीदगियों को आसान कर रहे थे। शरई पेचीदगियाँ जो ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, मुश्किल हैं, उसको हमारे लिए आसान आसान बना रहे थे। तो अब उन्होंने पिछले प्रोग्राम में जैसे आपने देखा कि वो किस तरह से वज़ाहत दे रहे थे कि निकाह की 3 अक़साम होती हैं और फिर कौन-सी अक़साम में क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं, कब कहाँ वो रेगुलर है, इर्रेगुलर है, कहाँ वो जो है वॉइड हो जाती है। तो इस हवाले से हमारा यही सिलसिला अभी तक चल रहा है, जहाँ प्रोग्राम हमने पिछले एपिसोड जो हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, उसी का ये हिस्सा है जो हम कंटिन्यू करें। आज इसका ये पार्ट 3 है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी गुफ्तगू। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है उवैस अहमद कादरी साहब, हमारे माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं। जानते हैं इनसे और हम वहीं से अपना सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में। शुक्रिया शाबिल्ला बीवी। आज हमें दोबारा मौका दिया आपने और मैं मशकूर हूँ दिकाओ न्यूज़ डिजिटल का कि उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है लीगल टॉक्स के नाम से, जिसमें हमारा और आपका मकसद जो है लोगों को अवेयरनेस देना। बिल्कुल, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें वकला भी शामिल हैं और तलबा भी शामिल हैं और कानूनदान भी शामिल हैं। और हमें गाहे बगाहे व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए वो हमारे फीडबैक भी हमें मिलता रहता है और उन्हीं सवालात के जवाबात के ऊपर हम जो हैं और उनकी क्वेरीज़ के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को मुरतब। बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि हम आम फ़हम अल्फाज का चुनाव करें, ताकि हमें देखने वाले जो हैं वो समझ सकें कि लीगल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कोशिश करते हैं कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल सादा। जिसमें सादा अल्फाज में, ताकि हमें सुनने वाले, देखने वाले मुख्तलिफ माशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और बच्चा जो है वो यूट्यूब और फेसबुक बिल्कुल। पीडिया, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करता है। और फेसबुक के ऊपर भी ये चैनल मौजूद है और टिकटॉक पे भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और शॉर्ट्स में और वीडियोज़ में। तो चूँकि जैसे आपने कहा कि हम पिछले 2 प्रोग्रामों से हमने एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर बात कर रहे हैं और टॉपिक वाक़ई के बहुत लंबा भी है, उस डेप्थ भी बहुत है। और बहुत अहमियत का हामिल भी है। और हमारे माशरे में रोज़ाना हज़ारों शादियाँ, हज़ारों निकाह होते हैं, एक दिन में होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं, मुल्क में भी, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये तादाद बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन चूँकि हम इस्लामी माशरे का हिस्सा हैं, फिर इस्लामी माशरे में रहते हुए हम रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, न कि पाकिस्तान रियासत हिंदुस्तान जहाँ ये पाकिस्तान है, तो वहाँ के कुछ कवानीन हैं, उनको भी हमने फ़ॉलो करना होता। जैसे आप अरेबियन कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे रस्म और रवाज आपको कुछ और मिलेंगे, लेकिन निकाह का तरीका वो ये। सेम है। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ पे मुसलमान आपके जहाँ के लिए मिलेंगे। हो सकता है उनका शादी-ब्याह के रस्म और रवाज थोड़े से ट्रेडिशंस में और कुछ गैदरिंग्स होगी और सेरेमनीज़ मुख्तलिफ हों, लेकिन निकाह का तरीका ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और निकाह में हमें किसी तहरीर की, किसी स्कॉलर की, किसी निकाह की शरीयत ने कोई कदगन नहीं लगाई। हुँ। कहीं पे हमें ये नहीं कहा गया कि इसमें मुल्ला का या किसी आलिम का वो खुतबा निकाह पढ़ना ज़रूरी है। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि वहाँ पे जो है किसी निकाह रजिस्ट्रार का होना ज़रूरी है। लेकिन हर रियासत के अपने असूल्स होते हैं, अपने कवानीन होते हैं और उसके दायरे इख्तियार में जब हम रहते हैं तो उनको फ़ॉलो करना भी हमारी ज़िम्मेदारी होता है। जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने निकाह को और फिर गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने वैलिड और इर्रेगुलर को हमने थोड़ा-सा डिफ़ाइन किया बिल्कुल। और कोशिश ये की कि हम हमारी बात जो है वो हमारी पब्लिक तक पहुँच सके अपने सवालात और जवाबात की रोशनी में। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम हमारा जो अधूरा रह गया था वक़्त की कमी की वजह से, उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो इर्रेगुलर मैरिज की वो चीज़ें थी। मैं थोड़ा-सा इस मेमोरी को रिफ्रेश कर दूँ कि इर्रेगुलर वो मैरिज है जिसमें निकाह सहिया या वैलिड मैरिज की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफ़िल ना हों, उनमें कुछ कमी रह जाए,
تو ہم اس کو تو ہے پھر فاسد میرج یا irregular میرج کے. ہوں بالکل. تو اب آپ جس طرح ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جہاں پر ہم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی ریگولر میرج کے حوالے سے، اس سے کو تھوڑا سا اوور ویو ضرور شامل کیجیے گا تاکہ ہماری آڈینس کی تھوڑی میموری ریفریش ہو جائے، اور پھر وہیں سے ہم جو ہے آپ جو ہے وہیں سے کنٹینیو رکھیے گا تاکہ جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ نہ پائے. irregular میرج جیسے کہ ہمارا گزشتہ پروگرام میں جو ٹاپک چل رہا تھا، جو زیر بحث تھا، جس پر ہم ایک بات کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ irregular میرج ہے کیا، وہ کون سا نکاح ہے جس کو فاسد کہا جاتا ہے، اور فاسد کی جو کمپلیکیشنز کیا ہیں، آیا اس کو شریعت تسلیم کرتی ہے، قانون تسلیم کرتی ہے، نہیں کرتی، اور اگر نہیں کرتی تو کن وجوہات پر کن کی، وجوہات. اور اگر کرتی ہے تو کن وجوہات پر کرتی ہے، اور کون سی ایسی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کے وہ مرحلے ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے. اگر وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، ہم تو ویلڈ کی بات کریں، بالکل. تو نکاح صحیحہ میں وہ کنڈیشنز اگر پوری نہیں ہوتی تو آپ ان کو فاسد نکاح کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر میرج کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے لاسٹ فرام میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کماؤں کی غیر موجود، غیر موجودگی. دوسری یہ ہے کہ وہ 4 بیویوں کی موجودگی میں. پانچویں شادی کر سکتا. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ دوران عدت کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ شادی، اور عدت کو بھی ہم نے ایک طریقے سے تفصیل کے ساتھ کہ عدت کے مراحل کن صورتوں میں کن صورتوں میں کیا. اس کے بعد ہماری ابھی بات جو لاسٹ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کون سی وہ خواتین ہیں جن سے ایک مرد بیک وقت شادی نہیں کر سکتا. تھا، جیسے اس کی اردو میں کہتے ہیں سالی یا سسٹر ان لا، بیوی کی بہن. تو بیک وقت 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اگر وہ دوسری کسی خاتون سے نکاح کرے گا جس کی پہلی بہن آپ کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے، تو وہ irregular میرج ہوگی. وہ ویلڈ میرج تب ہوگی جب آپ کی پہلی میرج تو ویلڈ ہی ہے نا، بالکل بالکل. دوسری جو ہے وہ irregular. irregular ہے. تو پہلی بیوی کے فوت ہو جانے پہ یا اس کو طلاق دے دینے یا اس کو چھوڑ دینے سے آپ کی دوسری شادی جو ہے وہ. ویلڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کنڈیشن ہے کہ اس کے علاوہ کچھ خواتین اور بھی آتے ہیں جن کو انہوں نے نسبی رشتہ، حسبی اور فوسٹریج رضائی رشتوں سے ڈیفائن. جیسے اس بیوی، جس پہلی بیوی کی بہن تو اس کیٹیگری میں آ گئی، اس کی بھتیجی اور بھانجی بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا. یعنی کہ اس لڑکی کی جو اس کی پہلی بیوی ہے، اس کی بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی، ٹھیک. ان سے بھی بیک وقت یہ نکاح نہیں کر سکتی. صحیح ہو گیا. اور اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل اصول ہے جو 2 بہنوں کی صورت میں اور پھپھی اور بھتیجی کی صورت میں اور خالہ اور بھانجی کی صورت میں آتا ہے. اچھا. اور اس ٹیکنیکل اصول کو بڑا آسانی سے سمجھا جاتا ہے، اور میں بیان کروں گا اور آپ سمجھیں گی، اس پر ہماری آڈینس بھی سمجھے گی بالکل. کہ ان میں سے ان 2 عورتوں میں سے کسی کو مرد بنا لیا جائے، اچھا. کنسیڈر کیا جائے. اچھا. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کنزیوم کرنا. مطلب 2 بہنیں یا پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی، اچھا. ان میں سے کسی کو بھی مرد بنا لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے 2 بہنیں ہیں تو ایک کو ہم نے مرد بنا لیا تو وہ بہن بھائی ہو گئے، نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر وہ پھپھا اور بھتیجی بن گئے تو ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ٹھیک 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 ٹھیک. ماموں اور بھانجی بن گئے تو ان کا بھی نکاح نہیں. نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹیکنیکل ایشو کسوٹی بھی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی آپ مرد بنا لیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، پریزیوم کر لیں کہ ان میں سے ایک مرد ہے اور دوسرا عورت ہے، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ بیک وقت کسی کے مرد کے نکاح میں بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ دادی آ جاتی ہے، دادی کے اور رشتے دار آ جاتے ہیں، اس طرح والدہ کے رشتے دار آ جاتے ہیں، خالہ آ جاتی ہے،
آیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رضائی رشتہ ہے فوسٹریٹس کا، جیسے کسی خاتون کا 2 بچوں نے شیرخوارگی میں اس 2.5 سال کے عرصے میں دودھ پیا ہے، تو ان بچوں کا، ان بھائیوں کا، ان کی آپس میں بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی کنسیڈر۔ بالکل، بالکل۔ تو اس میں تو کافی پیچیدگیاں ہیں اور بالکل، اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ اس طرح غور ہی نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، بالکل پوسٹر اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا، تو ہوتا ہے بالکل ہے کہ 2 بہنیں ایک کے نکاح میں ہوں، لیکن ایسی پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے کبھی آپ نے، کیونکہ آپ خود ایک وکیل ہیں ماہر ناز، لیکن کبھی آپ کے لائف میں ایسا ہوا کہ ارریگولر میرج سے ریلیٹڈ کوئی کیس آپ کے پاس آیا ہو اور پھر آپ نے اس کو حل کیا ہو؟ دیکھیں، کئی مرتبہ ایسی چیزیں آتی ہیں دوران عدت۔ اچھا۔ پہلا ہسبینڈ جو ہے وہ ڈائیورس دے چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے کار کر بیتا، ٹھیک ٹھیک، صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈائیورس نہیں دی۔ نہیں۔ اب اس میں اس نے دوران عدت شادی کی تھی یا عدت مکمل ہونے کے بعد شادی کی تھی؟ کیونکہ دو ایسی بھی چیزیں ہیں جن میں ایک عورت جو بیک وقت 2 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، اب یہ ویلڈ بھی نہیں ہے اور irregular بھی نہیں، یہ وائڈ دھارج۔ یہ بات دل ہے۔ اسی لیے نکاح کے جو توڑنے کے یا نکاح کو ختم کرنے کی یا اس کو فسخ کرنے کے یا اس کو تنسیخ کرنے کے بڑے مراحل ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد زبانی طور پر طلاق دے دیتے ہیں عورت کو، اور اس وقت کوئی گواہ بھی موقع پہ موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی طلاق دے دے تو ہمارے جو شریعت کے قوانین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریاستی قوانین ہیں، کہ آپ اپنی یونین کونسل کو انفارم کریں، ٹھیک ٹھیک۔ کیونکہ وہاں پہ تو نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے، تو وہ ان کے درمیان آربیٹریشن کونسل کا کردار ادا کرے گی، ثالثی کا کردار ادا کرے گی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور وہ جرگہ تشکیل دیتے ہیں مرد اور عورت کی جانب سے، دونوں فریقین کی طرف سے 2 بندے کی ایک بندہ، تو وہ پھر اس مرحلے کو دیکھتے ہیں کہ آیا طلاق ہے، یعنی پھر اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں طلاق کی صورت میں مفتی حضرات سے، اسکالر سے بھی فتویٰ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس مرد نے اس وقت الفاظ کیا ادا کیے۔ ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیچاری عورت جو ہوئی سمجھتی ہے مجھے تو طلاق ہو گئی، ٹھیک۔ عدت کے دوران ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوا، انہوں نے کسی دوسرے سے رابطہ ہی نہیں کیا، اس نے عدت بھی پوری گزار دی، اس کے بعد جو اس نے دوسری شادی کی، ہسبینڈ پہلے آ گئے۔ بعض دفعہ اس میں ایسا بھی ہوا ہے شابندہ بی بی کے جینوئن کیسز ہوئے ہیں، مرد بیرون ملک ہیں، ان کی آپس میں ریلیشن اگر ٹھیک نہیں ہے یا رابطہ نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہسبینڈ بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، کسی اسپتال میں زیر علاج ہے، ملک سے باہر ہے، کہیں وہاں پہ بیمار پڑا ہے، کہیں وہ اریسٹ ہو گیا، تو یہاں پہ عورت جو ہے وہ کورٹ چلی جاتی ہے اور ریزولوشن لے لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ شادی کر لیتی ہے، تو وہ مرد آگے کہتا ہے جی میں نے کوئی طلاق دی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بالکل۔ طرف آ گیا، تو وہ ویلڈ اور ریگولر میرجز میں بعض دفعہ ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا۔ اب جیسے اب یہ ساری شرائط ہیں اور یہ شرائط پوری نہیں ہوئی، اور مرد جو ہے وہ کسی ایسی عورت، اب وہ بھی ہے جیسے کہ اس میں مذہب کو بھی، ریلیجن کا بھی بہت اہم کردار ہے اس irregular میرج میں، کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ کن عورتوں سے شادی کر سکتا ہے کہ مسلمان نہیں۔ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، اب اس میں محمد اللہ نے ایک اور ٹاپک کو بھی ٹچ کیا ہوا ہے، سنی اور شیعہ۔ لیکن یہ بڑا ان ڈیپتھ ٹاپک ہے، یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، جلدی سے بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से वापस हम आ चुके हैं। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हमारे साथ उवैस अहमद कादरी साहब मौजूद हैं और हम ब्रेक पर जाने से पहले अभी हमने टॉपिक कुछ छेड़ा ही था शिया सुन्नी के हवाले से, तो हम वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। जी उवैस साहब। शाबिन बीनी, हमारे यहाँ अ, सुन्नियों में 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है और अहले तशय्युअ जो हैं फ़िक़्ह जाफ़ के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ॉलो करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। तो सुन्नी और शिया को इससे डिफ़ाइन किया जाता है कि आया इसमें जो मैरिज दोनों के दरमियान होती है, आया उसकी क्या कंडीशन होगी? तो इसके ऊपर हमारा फ़िक़्ह और हमारी मोहम्मद और वॉस के बड़ी क्लियर है कि इन दोनों के दरमियान निकाह होना जो है वो वैलिड निकाह तस्वुर होता है, ठीक, ठीक। क्योंकि उनको आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसे मैंने कहा ना, इर्रेगुलर मैरिज में एक मैरिज ये भी है, मर्द जो है वो उन औरतों से शादी करेगा जो अहले किताब, अगर वो अहले किताब वालों से शादी करता है तो वो उसकी वैलिड मैरिज तस्वुर होगी। अच्छा, जिस अहले किताब खातून से शादी हो रही है, उसका इस्लाम कबूल करना ज़रूरी होगा कि नहीं? नहीं, उनके साथ शादी जो है वो आपकी वैलिड शादी तस्वीर होती है। ठीक। ठीक हो गया, जिससे कोई पाबंदी नहीं है। और अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर तो कोई फिर अहले किताब तो ना कहा। हुँ, लेकिन वो जो कि आतिश परस्त हैं या बुत परस्त हैं, उनके साथ आपकी शादी मकबूल है। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन है, औरत के लिए रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, जी, वो इन लोगों के साथ भी, अहले किताब के साथ भी शादी नहीं कर सकती। अच्छा, और इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि देखिए, ये वही कसौटी है जैसे मैंने आपको कहा कि मर्द को, एक को मर्द प्रिज़्यूम करें और दूसरी को औरत, तो आपस में का रिलेशन ना हो सके। यहाँ पे उसूल ये है कि वो औरत ब्याह के उनके ख़ानदान में, उनके उसमें जाएगी, उस माशरे में जाएगी। ठीक। तो जिस माशरे में उसकी औलाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वो उसी को फ़ॉलो करे। अब वहाँ से एक औरत जो है वो ब्याह के अहले इस्लाम में आती है, हमारे इस्लामी माशरे में आती है। एक मुसलमान से शादी करती है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो डेफ़िनेटली मुसलमान, ठीक, ठीक। तो इसकी उन लोगों के साथ जो है शादी जो है वो मम्मी ममनू है, वैलिड नहीं है, वो बातिल करार दी जाती ठीक, ठीक, ठीक। है। इस सूरत में अगर आप शादी करें या आतिश परस्त के साथ, बुत परस्त के साथ या कोई और मज़ाहिब से जो अहले किताब में है। अच्छा, वैसे अब अभी आपने रेगुलर भी थोड़ा बता दिया, फिर इर्रेगुलर पे भी आपने कभी काफ़ी डीप डिस्कशन की है। तो इन दोनों जो शादियाँ होती हैं, इसमें औरत के क्या-क्या हुकूक होते हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? देखिए, वैलिड मैरिज में तो सारे हकूक उसको मिल रहे। जैसे उसका हक महर का तयन ज़रूरी है, उसका नान नफ़क़ा है और शोहर की वफ़ात के बाद तरके में उसका हिस्सा है। ठीक। बहैसियत बीवी उसका ख़ानदान में रहना, ये तमाम उसके हकूक़ हैं, जो उसको मिलते हैं। वो तमाम शरई और कानूनी हकूक़ रियासत के हैं। वैलिड मैरिज में सारे उसके हकूक़ हैं और उसके बच्चे भी जायज़ तस्वुर होते हैं। इसी तरीके पे जो इर्रेगुलर मैरिज है, अगर उसमें इर्रेगुलरिटीज़ रहती हैं और वो कमी नहीं रहती, वहाँ पे थोड़ा-सा तज़ाद पैदा हो जाता है। ठीक, ठीक। जैसे वो 5वीं बीवी ही है और 4 बीवियाँ उसकी पहले हैं, तो यहाँ पे उसका स्टेटस थोड़ा-सा कम है। दूसरा दौरान इद्दत, चले वो इद्दत तो किसी न किसी वक़्त तो पूरी हो बिल्कुल, पूरी हुई, वो वैलिड में चली गई। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर वो उस मुहर्रमात के उस कैटेगरी में आ रही है जिसको इस्लाम ने ममनू करार दिया है। दूसरी बहन है उसकी, यानी दोनों बहनें एक ही वक़्त में निकाह में ही, या भांजी-भतीजी है, को निकाह में है, तो वो अगर पहली को ना वो डाइवोर्स हुई है और ना उसकी डेथ हुई है और वो भी एज़ इट इज़ है, तो फिर दूसरी का जो है वो हकूक़ थोड़े ठीक। मुश्किल से पैदा हो जाते हैं कि आया अब इसका क्या राइट बनता है। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, जैसे देखें हक़ महर है, अब हक़ महर का जब इस वक़्त हम जिस प्रोग्राम में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो उसका शरई हक़ है, तो कुरान और सुन्नत ने डिटरमाइन किया हुआ है। उसके आगे फिर मज़ीद कंडीशंस हैं, उसके मरहले भी हैं, उनकी अक़साम भी हैं हक़ महर की। ठीक, ठीक।
لکھنے کی صورت میں کیسا ہے، نہ لکھنے کی کچھ صورت میں کیسا ہے، اس وقت دینا کیسا ہے، اس وقت نہ دینا کیسا ہے، جب آپ وعدہ کرتے ہیں وعدہ کیسا ہے، کیا کیا آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے، اس کی انٹائٹلمنٹ بیوی کی کس وقت بنتی ہے، وہ کس وقت حقدار ہو جائے گی، وہ آپ سے کس وقت مطالبہ کر سکتی ہے۔ دوسری اسی طرح نان و نفقے کی بات ہے، اور بیوی کے خاوند کے وفات ہو جانے کے بعد اگر اس کا حق مہر ادا نہیں ہوا تو یہ تمام چیزیں وہ پہلے حق مہر لے گی، پھر ترکے پہ بعد اس کی آئے گی، ٹھیک ٹھیک. تو یہ تمام مراحل اس کے اوپر آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شادی آ جاتی ہے جس میں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ دو مردوں سے بیعت ہوا، جی 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 جی. تو یہ باطل نکاح ہے، یعنی واحد نکاح، وائڈ ہے. اور یہ تھرڈ ایک جی قسم ہے نکاح کی. یہ جس کو ہم عام لفظوں میں انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایڈلٹری، اوکے. مطلب اس کو آپ زنا کا مرتد کہتے ہیں۔ اور ایسے کئی دفعہ ہمارے سامنے کورٹس میں یہ اس قسم کے مسائل ڈے ٹو ڈے آتے ہیں، اچھا اتنا کامن ہے. اور یہ بہت کامن ہے۔ بعض بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کڈنیپ ہو جاتی ہے او. اور زور زبردستی گن پوائنٹ ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے، جبکہ آلریڈی ان کا ایک نکاح ہوا. تنجود ہوتی ہے۔ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ خواتین اس نکاح سے بھاگی ہیں، اچھا. اس خاوند کے گھر سے یا سسرال سے بھاگی ہیں، انہوں نے جا کے دوبارہ نکاح کیا ہے۔ اب یہ کنسیڈر کرنا اور یہ ڈٹرمن کرنا ان کورٹ کے اوپر آتا ہے آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس کہ آیا ان کا پہلا نکاح زور و زبردستی کا تھا یا دوسرا نکاح زدے۔ اچھا اچھا اچھا. بعض ایسا بھی ہوتا ہے شابندہ بیوی کہ بلوغت سے پہلے والدین جو ہیں بچیوں کے نکاح کر دیتی، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ اس کے اوپر ہم اس ٹاپک کے اوپر ایک دو پروگرام کریں گے۔ کہیں سے ہمارا آرڈیننس آیا ہے جس میں انہوں نے ایک خاص ایج بالکل بالکل. کا تعین کیا ہے کہ اس ایج سے پہلے کسی نہیں ہو اس کی یا لڑکے کا نکاح یا شادی جو ہے نکاح وہ پروہیبیٹڈ ہے، قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے، اور اس میں شامل ہونے والے تمام جو عناصر ہوں گے وہ قابل گرفت ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم بذریعہ بحث لائیں گے۔ تو نکاح کی صورت میں اب اس میں ایک ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آپشن آف پیوبرٹی، خیار البلوغ۔ اچھا. مطلب وہ بچی جس کا نکاح بلوغت سے پہلے، اب دیکھیں قوانین ہمارے جو ہیں ان کا دائرہ اختیار کو ہماری پوری ریاست ہے نا، پورا بالکل بالکل. لیکن ہمارے کچھ ایسے مضافاتی علاقے موجود ہیں، ہمارے کے پی کے میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی، کشمیر میں بھی ہیں، کہ جہاں تک بغیر کسی کو بتائے وہ نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ قانون ہاتھ میں نہیں بھی، قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے لیکن قانون تک رسائی نہیں ہوتی متاثرہ لوگوں کی۔ تو وہ لڑکی جو ہے اگر نکاح بلوغت سے پہلے کر دیا گیا، اب یہاں پہ بھی ہماری بچیوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، اویئرنس نہیں ہے کہ جو ہی وہ بلوغت ان کی ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ قرآن و شریعت نے ہمارا ایک آپشن دیا جس کو آپشن پیوبرٹی کہا جاتا، خیار البلوغ، کہ جو ان کی بلوغت ہوگی وہ اعلان کریں گی کہ نہیں میں اس نکاح سے انکار کرتا، اچھا. لیکن اس کی کسی کو بھی ادراک نہیں، شاید آپ نے پہلی مرتبہ بالکل بالکل بالکل. آپشن آف پیوبرٹی تو وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اب وہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں، تو وہ تو زندگی ساری گزار چکی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اسی لیے یہ قوانین جو مرتب ہوتے ہیں ہمارے موضوعی حالات کو دیکھتے ہوئے، ریاست میں جو مسائل سامنے ڈے ٹو ڈے آتے ہیں، اور یہ مسائل ہماری عدلیہ کے سامنے اور پولیس کے سامنے اور ہمارے جرگہ سسٹم کے سامنے، پنچایت کے سامنے روزانہ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے علم میں، جیسے میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جہاں تک رسائی آپ کو وہاں تک علم ہو گیا، جہاں تک بالکل ایسا ہی. ایسا ہی ہے. بچیوں کی قرآن پاک سے نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ درخت پودوں جان پتہ نہیں کس کس سے کر دیے جاتے ہیں۔ سندھ میں سندھ میں بہت کامن ہے. جی سندھ میں
اور بلوچستان میں تو ایسا نہیں سنا، لیکن سندھ میں بہت کافی کامن ہے. وڈیروں میں یہ بات ہوتی ہے. وہ تعدادیں جو ہے وہ مزید تقسیم در تقسیم ایسا ہی ہے. تو یہ شادی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک خاوند اور ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرے خاوند کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جو ہے وہ وائڈ میرج کہلاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور وائڈ میرج کو فقہ ہمارا قرآن و سنہ اور ہماری جو فیصلے ہیں انہوں نے اکثر اس کو وائڈ قرار دیا ہے، بالکل بالکل. جس میں آپ اس کو شادی نہیں کہہ سکتے اور اس کو آپ زنا یا ایڈلٹری میں شمار کرتے. ٹھیک ہے، لیکن ویسا بھی ہم چھوٹے سے ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. بریک سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہی سے ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس صاحب. شبینہ بی جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک میرج کی اقسام میں بڑی ڈیٹیل طور پر اور سراؤنڈنگز میں بھی بات کی، جو بالکل بالکل. احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ آیا کون سے عوامل ہیں جو ایک نکاح کو صحیح نکاح قرار دیتے ہیں، ایک نکاح کو فاسد قرار دیتے ہیں. اس میں کسی کنڈیشن آتی ہے باطل. وائٹ میرج. اس کو ہم میرج کا لفظ استعمال کرنا بھی اس کے لیے غلط سا تصور ہے. ہی. جی جی. اور جو نہ فاسد ہے اور نہ صحیح ہے، اور اگر وہ فاسد ہے تو کن وجوہات پہ ہے. ان کو ریگولر سے ریگولر میں جانے میں یا ویلٹ میں جانے میں یہ عوامل شامل ہیں. تو اس کے بعد وہ شادیاں جس کو ہم نکاح تو نہیں کہتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہ میرج ہے جس میں کوئی کنڈیشن پوری نہیں کی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ اس کو نکاح سمجھتی ہی نہیں. اور جب اس کو نکاح نہیں سمجھتی تو اس میں کوئی حقوق و فرائض متعین نہیں ہوتے. ٹھیک ٹھیک. مطلب یہ جو قرآن سے شادی اور رخ سے شادی کے لیے سب باطل شادی ہیں، اس میں کوئی نہیں دیکھیں، اب اس شادی کا تو دیکھیں، جیسے پہلے لاسٹ پروگرام کے ہم نے شو میں بات کی کہ ہمارا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی آدم کی تخلیق جو تھی اور نوع انسانی کی افزائش جو ہے وہ مرہون منت ہے مرد اور عورت کے اس ملاپ سے، اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے ایک سبب اور وسیلے بنائے ہیں. اللہ چاہیں تو حضرت آدم اور بیوی حوا کو پیدا کر کے اس نے بتا دیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے بتا دیا کہ حضرت بیوی مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے چھوا نہیں تھا. اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. اب وہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہلوا رہا ہے کہ بالکل بیٹا دینا چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اونچنے کے مختلف قرآن پاک میں مختلف ذکر موجود ہیں. اللہ چاہے تو وہ بالکل بالکل ایسے. لیکن ایک ذریعہ بنایا. تو جب آپ ایک ذریعہ، اب درخت کے ساتھ شادی جو ہے وہ تو وہ شادی نہیں ہے نا جی. بالکل وہ تو آپ اپنی جائیدادوں کو بچانے کرنے کے لیے کہ جی تقسیم در تقسیم نہ ہو. وہ عورتیں وہ بچیاں جو ہیں وہ اسی گھروں میں بیٹھے ہوئے جوانی اور بڑھاپا گزار دیتی ہیں وہیں پہ. ان کی کوئی میرے تو اتنے نالج میں یہ بات بھی ہے کہ ان کو دفن کر کے ان قبروں کو بھی جو ہے وہ ان کے آثار بھی ختم کر دیے جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ جب آپ کسی بیٹی کو بیائیں گے تو کسی اور نئے خاندان میں جائے گی، کسی وہ گھر میں وہاں اس کی اولاد ہوگی، تو وہ داماد اور نواسے نواسیاں یا بھانجے جن تر کو آپ سے اپنا حصہ مانگیں گے تو اس چیز کو روکنے کے لیے اوکے. تو چونکہ ہم تو اس میں وائٹ میرج میں جو ہے کسی کا کوئی رائٹ ڈٹرمن نہیں ہوگا. وہ بچے بھی جو ہے نا اگر ان کے درمیان اس میرج کے بعد ریلیشن کنٹینیو رہا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، تو شرعی جو ان کے درمیان ملاپ ہونا چاہیے تھا وہ غیر شرعی ہوا. ٹھیک. قرآن پاک کی حدیث مبارکہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک حرام کام کو حلال نکاح کے ذریعے
اب نکاح کیا ہے دیکھیے تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں، بالکل، بالکل۔ ایجاب و قبول ایک نشست میں اور دو گواہوں کی موجودگی میں، نہ نکاح خواں کا تصور ہے، نہ نکاح رجسٹرار کا تصور ہے، نہ کسی تحریر کا تصور ہے، یہ تو قانونی ریکوائرمنٹس ہے۔ تو اس میں آپ اب دیکھیں ولیمے پہ کیوں زور دیا گیا، بارات پہ نہیں، اس کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا، بالکل، بالکل مکروہ قرار، مکروہ ہے۔ لیکن نکاح کے بعد جو ہے ولیمے پہ سے زور دیا گیا کہ وہ پبلکلی اناؤنس ہو جاتا کہ یہ دونوں جو مرد و خواتین کے درمیان یہ ایک فیوچر میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے زندگی گزاریں گے، یہ میاں بیوی ہیں، اور ان کے درمیان آنے والی جو نسل ہے فیوچر میں وہ جائز تصوری ہو، اور وہ اسی طرح حقدار ہوگی جیسے ایک بیوی حقدار ہوتی ہے، ایک ماں کی صورت میں، ایک بیوی کی صورت میں وہ اپنے حقوق و فرائض ٹھیک، پورے لے گی بھی اور ادا بھی کرے گی۔ اسی طرح آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی ان دونوں میاں بیوی کے کہ تم دونوں کے ریلیشن کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو تمہارے اوپر اور مجھے میری پرورش اور میری دیکھ بھال اور تمام ضروریات کا خیال رکھنا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے وہ بعد میں آنے کے بعد ترکے میں بھی، وراثت میں بھی، انہیریٹنس میں بھی وہ حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں اپنے اپنے شرعی حصے سے۔ بالکل، بالکل۔ تو وہ سب کے اوپر وہ حق مہر کی بھی حقدار ہو جاتی ہے، وہ ترکے کی بھی حقدار ہو جاتی ہے، ان کے بچے بھی وراثت کے حقدار ہو جاتے۔ اب دونوں، اب یہ امریکہ، یہ دوسرے یورپین کنٹریز تو نہیں ہے نا جہاں پہ کہا جائے کہ جی یہ ون پیرنٹ چاہے سنگل پیرنٹس، سنگل پیرنٹ ہے، یہاں پہ یہ اصول ہے۔ بالکل۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے اللہ نے ہمارا دین بنایا، بہت ہی خوبصورتی سے ہمارا جو نکاح کا تصور جو اسلام نے پیش کیا اور اللہ نے پیش کیا، اس پر ہم چلتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے ہماری میرڈ لائف بہت خوشگوار رہے گی اگر ہم اسی اصولوں پر چلیں گے، اور ہمیں اتنی پریشانی میں گھرنا بھی نہیں پڑے گا، نہ ہی ہمیں قانونی پیچیدگی میں آنا پڑے گا، نہ ہی ہمیں شریعت کی کسی جو ہے مسائل سے جوجھنا پڑے گا، کیونکہ خیر شریعت کوئی مسائل تو نہیں لے کر آتی ہے، شریعت مسائل کا حل آپ کو ضرور دیتی ہے، لیکن وہی بات ہے ہمیں ایک تو آپ جو میں نے پروگرام کیا آپ کے ساتھ نکاح کے حوالے سے اسپیشلی، تو مجھے خود ایک بطور ایک لڑکی مجھے ریئلائز ہوا کہ اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے، اور خواتین میں تو بالکل نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ ویسے آپ نے اپنا اتنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا اس پروگرام کے ذریعے، میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو یقیناً ہمارے ناظرین کے بھی نالج میں اضافہ ہوگا، لیکن یہاں ہم جو ہے آج جو یہ ہمارا نکاح کا ٹاپک ہے یہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے، لیکن صرف نکاح کا یہ ٹاپک اینڈ ہوا ہے، لیکن ابھی بہت سے قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ابھی بھی ہماری زندگی میں موجود ہیں، اس پہ ڈسکشن رہے گی، قانون کی آسان زبان میں آپ کو سمجھائیں گے اویس صاحب کہ کیسے آپ ان مسائل سے جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اویس صاحب کو بھی اور مجھے بھی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔